अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 10th क्लास के जोग्राफिया का बोर्ड का सवालिया पर्चा सितंबर 2021 का हम हल करने वाले हैं। ये दूसरा सैम्पल पेपर है हमारा। कुल नंबर जो है 40 का रहेगा और 2 घंटे मिलेंगे आपको इसको हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले दोबारा लिखिए। पहला है, अमेज़न दरिया का एक बड़ा दरिया है। इस दरिया के दहाने पर डैश डेल्टा है, डेल्टा नहीं है, गहरी खाड़ी है या माहीगिरी का पेशा है। जवाब अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही जवाब है डेल्टा नहीं है, क्योंकि डेल्टा वहाँ पर बनता है जहाँ पर जो है मिट्टी जमा होती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि अमेज़न की जो है रफ्तार बहुत ज़्यादा है, पानी की रफ्तार बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी जम नहीं पाती। अगला सवाल है, भारत की आबोहवा डैश किस्म की है। बताइए कमेंट करके। मानसूनी है, मरतूब है, इस्तिवाई है या सर्द है। तो हम जानते हैं कि भारत की आबोहवा मानसूनी किस्म की है। दलदली इलाका पेंटानाल में डैश पाया जाता है। दलदली इलाके में जो है पैरहाना, मकाऊ, एनाकोंडा या बर्फानी चीता। तो हम जानते हैं कि एनाकोंडा जो है ये दलदली इलाके में, और साथ ही मगरमच्छ भी जो है पाया जाता है। ये दोनों भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है, भारत को तकरीबन डैश किलोमीटर लंबा साहिली इलाका है। कमेंट कीजिए। 7100 है, 7400 है, 7700 है या 7500 है। तो इसका सही जवाब है 7500 किलोमीटर का लंबा साहिली इलाका है, जिसमें मशरक़ी साहिल और मगरबी साहिल शामिल है। आप जानते हैं 7400 ये ब्राज़ील का है, इसलिए ये जवाब नहीं रहेगा। भारत का तकरीबन जो है 7500 किलोमीटर का लंबा साहिली इलाका है। मुतफरिक जुज़ कीजिए। ये यहाँ पर जो है सवाल दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है, एक जुज़ जो है अलग है, बाकी 3 एक सा है। इसलिए इलाकाई शहर के लिए दरकार अशिया कौन कौन सी चीज़ें जो है शहर के लिए लगती है। ब्यास, कैमरा, नक्शा या खुर्दबीन। तो जाहिर सी बात है खुर्दबीन जो है वहाँ पर हमको इस्तेमाल नहीं होंगी। नक्शा, कैमरा और ब्याज जो है इस्तेमाल होती है। ये मुझसे मुतफरिक जुज़ है। भारतीय नबातात देवदार, इंजन, ऑर्किड, बड़। तो इसके अंदर जो है ऑर्किड ये मुख्तलिफ है, ये जो है नहीं है, इसलिए इसको हम अलग कर लेंगे। इंसानी बस्तियों के लिए दरकार अवामिल, सहराई इलाका, सादा खित्ता, पानी की दस्तियाबी या साजगार आबो हवा। तो जाहिर सी बात है इंसान वहाँ पर बसता है जहाँ पर सादा पानी, सादा खित्ता होता है, पानी की दस्तियाबी होती है, साजगार आबो हवा होती है। यानी सहराई इलाका जो है कोई रेगिस्तान में जाकर बसने की ख्वाहिशमंद नहीं होता। इसलिए ये जो है मुतफरिक जुज़ है, इसको आप टिक कर देना है। तीनों एक जैसे हैं, इसलिए ये जवाब नहीं रहेगा, बल्कि जवाब सहराई इलाका रहेगा। चौथा जो है, ब्राज़ील की नकदी फसलें कौन सी है। कॉफ़ी, सोयाबीन, रबर या मकई। कमेंट कीजिए। ब्राज़ील की नकदी फसल, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉफ़ी, सोयाबीन और रबर जो है उनके पास हासिल होता। मकई की पैदावार जो है हमारे भारत के अंदर होती है, इसलिए ये मुतफरिक जुज़ है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल बयानात सही हैं या गलत लिखिए। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम नहीं पाई जाती। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ब्राज़ील जो है दुनिया का फेफड़ा कहलाता है। वहाँ पर बहुत किस्म के जो है नबातात पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है बयान गलत है। भारत में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, सही है, क्योंकि कहीं पर ज़्यादा कहीं पे कम, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, सर्द इलाके, वहाँ पर जो है आबादी का तनासुब कम होता है, मैदानी इलाकों में ज़्यादा होता है, इसलिए सही। बच्चों याद रखो, इम्तिहान के अंदर इस तरीके से निशान नहीं लगाना है, बल्कि ऐसा सही या गलत जो है उर्दू में लिखना है। ये बचपन के अंदर हम ऐसा करते थे, लेकिन जो है अब नहीं करना है। ब्राज़ील में माहौलियाती शऊर और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से सियाहत को फ़रोग़ हासिल हुआ है, सही बात है। भारत के दरमियान से ख़त जद्दी गुज़रता है, रॉन्ग है, गलत है। ख़त जद्दी नहीं गुज़रता, कौन सा गुज़रता है, कमेंट में कमेंट कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब आपने कमेंट किया होगा, तो वो है ख़त सरतान। दरियाए सिंध का माविन दरिया सतलज है। द राइट आंसर। दरियाए सिंध के जो है माविन दरिया सतलज, चिनाब, रावी
جو ہے یہ دریائے سندھ کے معاون دریا ہے جو ہمالیہ پہاڑ سے نکلتے ہیں اور بحر عرب میں جا کے گرتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، دیے گئے برازیل کے نقشے میں مندرجہ ذیل کی نشاندہی کیجیے اور اشاریہ بھی بنائیے۔ تو آپ کو جوابیہ پیپر کے ساتھ میں جو ہے برازیل کا نقشہ دیں گا اور اس کے اندر برازیل کی راجدھانی برازیلیا، اماپا ریاست پیکو دا نیبلینا جو برازیل کی سب سے بلند چوٹی ہے، خشکی کا چوگوشہ پیرانا دریا برازیل کی سب سے گنجان آبادی والی ریاست۔ تو اس کو جو ہے جواب لکھنے کے لیے ہم اس طریقے سے نقشہ بنائیں گے جس کے اندر یہ دیکھیے آپ سوال نمبر 4 ڈالیں گے پہلے آپ نقشے کے اوپر۔ بہت سارے بچے جو ہے نقشے کے اوپر سوال نہیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کوئی نمبر نہیں ملیں گے۔ تو سب میں پہلے آپ کیا کریں گے، جوابیہ پیپر کے اوپر جو ہے اشاریہ بنا لیں گے اور وہاں پر آپ دیکھیے برازیل کی راجدھانی برازیلیا کے لیے جو ہے ڈاٹ اور ایک سرکل جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ اماپا ریاست کے لیے جو ہے آڑی لکیریں، پیکو دو نیبلینا کے لیے جو ہے مثلث جو بھرا ہوا ہے، خشکی کا چوگوشہ یہاں پر جو ہے ایک سرکل اور اس کے اندر جو ہے ڈاٹ ڈاٹ، پیرانا دریا کی جو ہے علامت، برازیل کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی ریاست اس کے لیے چیکرز، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے لکیروں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور اب یہاں پر جو ہے نقشے کے اندر وہی بتانا ہے، جیسے برازیل کی راجدھانی برازیلیا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے برازیل کی راجدھانی برازیلیا جو ہے یہاں پر ایک نمبر دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہاتھ کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ برازیلیا جو ہے برازیل کی راجدھانی ہے، اس طریقے سے ایک نمبر یہاں پر دیا، نام لکھا اور علامت یہاں پر لگا دیا آپ نے۔ دوسرا جو ہے اماپا ریاست، تو اماپا ریاست کے لیے جو ہے آڑی لکیریں ہیں، تو یہ یہاں پر آپ اوپر شمال میں دیکھیں تو اماپا ریاست ہے جس کو آڑی لکیروں سے ظاہر کیا گیا ہے، 2 نمبر دے کے اماپا ریاست لکھ دیا گیا۔ تیسرا جو ہے وہ پیکو دا نیبلینا جس کو مثلث کے ذریعے بتایا گیا ہے، تو یہاں پر پیکو دا نیبلینا یہ برازیل کی سب سے اونچی چوٹی ہے یا پہاڑی علاقہ ہے پیکو دا نیبلینا۔ اس کے بعد چوتھے اس پہ جو ہے خشکی کا چوگوشہ ہے جہاں پر بارش بہت کم ہوتی ہے، وہ کہاں پر ہے، تو خشکی کے چوگوشے کے اندر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ اس ایریے کے اندر جو ہے بہت کم بارش ہوتی کیونکہ سامنے جو ہے عمودی چٹان ہے، یہاں پر ہی بارش جو ہے ہو جاتی ہے، پیچھے کا حصہ خشکی کا چوگوشہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پیرانا دریا، جو دریا یہ یہاں پر ہم اس کو جنوب کی طرف جو ہے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اس طریقے سے پیرانا دریا کو بتایا گیا ہے نشان کے ذریعے بھی۔ اس کے برازیل کی سب سے زیادہ گنجان آبادی والی ریاست ریو دی جینیرو، وہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل کے پاس لگ کر ہے یہاں پر ریو دی جینیرو، جو بہت کثیر جو ہے آبادی والی گنجان آبادی والی ریاست ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے آپ کو یہاں پر 6 کی 6 آپ کو بتائے گئے ہیں، کوئی 4 اس میں سے کرنے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ 6 کی 6 کر دیں کم وقت میں اگر آپ سالو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال میں جو ہے آپ کو درج ذیل نقشے کا بغور مشاہدہ کیجیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ یہاں پر بھارت کے محل وقوع اور وسعت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نقشے کو اچھی طریقے سے پڑھ لینے کے بعد سوالات ہم کو جو ہے دینے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے بھارتی معیار وقت کا طول البلد کون سا ہے؟ تو یہاں پر طول البلد جو ہے ہم کو نکالنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے 80 بھارتی معیار وقت کا طول البلد جو ہے 80 ڈگری 30 منٹ مشرقی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے بھارت کا انتہائی جنوبی سرا کون سا ہے؟ تو آپ جو ہے جنوب کے اندر دیکھیں گے، یہ جو ہے نقشے کے اندر اوپر شمال ہے، نیچے جنوب ہے، تو نیچے جنوب کی سمت میں جائیں گے تو انتہائی جنوب کی طرف جو ہے یہاں پر اندرا پوائنٹ ہم کو دکھ رہا ہے۔ یہ اندرا پوائنٹ جو ہے بھارت کا انتہائی جنوبی سرا اندرا پوائنٹ ہے، یہ آپ کو جواب کے اندر لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے بھارت کے جنوب میں کون سا ملک ہے؟ جنوب کے اندر دیکھیں تو ہم کو سری لنکا دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، سری لنکا اور مالدیپ ملک جو ہے موجود ہے۔ چوتھا سوال ہے بھارت کے درمیان سے کون سا خط گزرتا ہے؟ تو ہم کو معلوم ہے بھارت کے درمیان سے جو ہے یہ والا جو خط گزر رہا ہے اس کا نام ہے خط سرطان۔ خط سرطان جو ہے بیچوں بیچ سے گزرتا ہے۔
اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے بھارت کے شمال سے جنوب کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں آپ تو شمال سے لے کے جنوب تک یہاں پر جو ہے نا اس کی شمال سے جنوب تک کے فاصلہ دیا ہوا ہے 3200، یعنی بہت آسان سوالات جو ہے پوچھے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کے اندر جواب لکھ سکتے ہیں کہ 3200 جو ہے فاصلہ ہے. اگلا سوال ہے سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل کے جغرافیائی وضاحت لکھیے کوئی دو. 6 نمبر کے لیے برازیل کے جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے وضاحت کی ہے کہ برازیل کے شمالی حصے میں دریائے ایمیزون کی وادی کے علاقے میں گھنے سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں. ان بارانی جنگلات کی نباتات بڑے پیمانے پر ماحول کی کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہے اور فضا میں بڑے پیمانے پر آکسیجن کا اخراج کرتی ہے. ان بارانی جنگلات کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہونے میں مدد ملتی ہے، اس لیے ان بارانی جنگلات کو دنیا کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے. اس طریقے سے جواب آپ لکھیں گے. برازیل دنیا کی معاشی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا اور مستقبل کی ایک اہم منڈی کے طور پر دیکھا جانے والا ملک ہے. اس کے جواب میں لکھیں گے کہ برازیل پر 300 سال سے زیادہ عرصے تک پرتگالیوں کا قبضہ رہا تھا. 20ویں صدی کے آخری زمانے میں یہ ملک عالمی مالی مسائل سے ابھرا ہے. برازیل کو مستقبل کی ایک اہم منڈی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. اس طرح دنیا کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے ملک کے طور پر برازیل کی طرف دیکھا جاتا ہے. یہ پوائنٹ جو ہے آپ کو لکھنا ہے. تیسرا سوال ہے ہمالیہ سے نکلنے والے دریا سال بھر پانی سے لبریز ہوتے ہیں. تو ہمالیہ جو ہے اصل میں برف سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو بارش کا پانی دریاؤں کے اندر جو ہے بہتا ہے، اور گرما کے اندر برف پگھلنے کی وجہ سے جو ہے یہ دریا سال بھر بہتے رہتے ہیں. اب اس کو کیسا لکھیں گے؟ تو ہمالیہ کے بیشتر دریا نہایت اونچائی پر پائے جانے والی برف پوش پہاڑیوں کی چوٹی سے نکلتے ہیں. موسم گرما میں برف پگھلنے پر گرمی کے موسم میں بھی ان دریاؤں کو پانی ملتا رہتا ہے. موسم برسات، موسم سرما اور موسم گرما تینوں موسموں میں پانی کی فراہمی ہونے کی وجہ سے ہمالیہ کے تقریباً تمام دریا سال بھر بہتے ہیں. 3 دریا نکلتے ہیں، یاد رکھیے ہمالیہ سے: دریائے سندھ، دریائے گوداوری اور دریائے برہم پتر، جو سال بھر بہتے رہتے ہیں. برازیل بین الاقوامی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. تو جس طریقے سے انڈیا کے اندر تاج محل ہے، قطب مینار ہے، چار مینار ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسی طریقے برازیل کے اندر جو ہے نا ریت کے ساحلی علاقے ہیں. یہاں پر جواب میں اس طریقے سے لکھیں گے کہ سفید چمکدار ریت والے سمندری کنارے، قدرتی مناظر سے بھرپور صاف ستھرے ساحل، قدرتی مناظر سے مزین جزیرے، دریائے ایمیزون کی وادی کے سدا بہار گھنے بارانی جنگلات، انواع اقسام کے جانور اور پرندے، مختلف باغات. برازیلیا، ریو دی جانیرو، ساؤ پاولو وغیرہ بڑے شہر، میناس بندرگاہ اور فٹ بال اسٹیڈیم وغیرہ جو ہے یہاں پر مشہور ہے، اس لیے لوگ دور دور سے جو ہے آتے ہیں. اگلا سوال اگر دیکھیں سوال نمبر 6، تو مندرجہ ذیل اعداد و شمار کی بنا پر سادہ ستونی ترسیم بنانی ہے. کل ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس طریقے سے ایکس محور اور وائی محور رہتے. سادہ ستونی تو ستون جو ہے اس میں ہم کو بنانا ہوتا ہے. اگر خطی بولا تو ایکس محور اور وائی محور کے اوپر جو ہے ہم کو اس طریقے سے خط بنانے پڑتے ہیں. یہاں پر سال دیا ہوا ہے 1960 سے لے کے 2010. شہری آبادی کا فیصد دیا ہوا ہے جو 47 سے 84 ہے. اس کا ہم نے پچھلے اس میں ہی کیا تھا، اس کو ریپیٹ اس نے کیا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی ریپیٹ ہو جائے. تو آپ کو اس طریقے سے جو ہے ایکس محور کے اوپر سال اور وائی محور پر جو ہے فیصد لینا ہے. پیمانہ لکھنا نہ بھولیں. ایکس محور کے اوپر 1 سینٹی میٹر مساوی 10 سال، وائی محور پہ جو ہے 1 سینٹی میٹر مساوی 10%. اس طریقے سے لینا ہے. اور اس کے اوپر سوالات دیے ہوئے ہیں کہ اعداد و شمار میں سالانہ 10 سال کا فرق ہے. کس دہائی میں شہری آبادی کی رفتار میں کمی آئی ہے؟ تو 2000 تا 2010 میں. 1970 سے 1980 کے دہائی میں شہری آبادی میں کتنے فیصد کا اضافہ ہوا ہے؟ تو 9.2% کا اضافہ ہوا ہے. آپ اس کا مطالعہ کر کے جوابات دے سکتے ہیں. یا اگر آپ کو جو ہے سوال نمبر 6 درج ذیل ترسیم کا مطالعہ کر کے سوالات کے جوابات لکھ سکنے کا، تو یہ 6 نمبر کے لیے یہ کریے یا یہ کیجیے، دونوں میں سے ایک آپ کو کرنا ہے. یہ بھی ہم نے اس کی پریکٹس کرائی ہے آپ کو. تو کون سا ملک کا عرص حیات زیادہ ہے، یہ اس سے پچھلے اس میں ہو گیا ہمارا، اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں. یہ جوابات ہے، آپ دیکھ لیجئے ایک بار. چلیے یہ سوالات ہیں. اگلا سوال ہے درج ذیل کے مفصل جواب لکھیے. علاقائی سیر کیا ہے؟
علاقائی سیر کے لیے آپ کو کون کون سی اشیاء ساتھ لیں گے، اس سے پہلے بھی ہم نے اس کو وضاحت کی ہے۔ جغرافیہ مشاہدے کے لیے ذریعے حاصل کیے جانے والا علم، اس کے بعد جغرافیہ کے لیے پورے زمین کا ایک تجربے کا تسلیم کیا گیا ہے۔ پوری زمین کی عملاً سیر کر کے مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے مخصوص علاقے کا انتخاب کر کے نمونے کے طور پر اس علاقے کی سیر کی جاتی ہے، اسے علاقائی سیر کہا جاتا ہے۔ علاقائی سیر کے لیے اشیاء، معلومات درج کرنے کے لیے بیاض، قلم، پنسل، پیمائشی پٹی، کیمرہ، دوربین وغیرہ۔ سمت معلوم کرنے کے لیے خطوط نما اور گہرے مطالعے کے لیے نقشے۔ علاقائی سیر کے لیے مقصد کے لحاظ سے سوال نامہ۔ علاقے کے لیے پانی، کچرا، نباتات، پتھر کے نمونے اکٹھا کرنے کے لیے کاغذی تھیلیاں یا بند ڈھکن والے ڈبے کے، ان کے علاوہ ٹوپی، پانی کی بوتل وغیرہ ہم کو رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، بھارت کی آب و ہوا میں بحر ہند اور ہمالیہ کی اہمیت مختصر لکھیے۔ تو بحر ہند کوہ ہمالیہ کا بھارت کی آب و ہوا اور بارش پر کافی اثر ہوتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقے اور راجستھان کے تھار ریگستانی علاقے کی آب و ہوا گرم ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں موسم گرما کے آغاز میں کم دباؤ کا پٹا بنتا ہے۔ بحر ہند پر نسبتاً زیادہ دباؤ والا پٹا ہونے کی وجہ سے بحر ہند کے زیادہ دباؤ والے پٹے سے بھارت کی سرزمین کی طرف جنوبی مغربی ہوائیں بہنے لگتی ہے۔ آبی بخارا سے لدی ہوئی ان جنوبی مغربی ہواؤں کی وجہ سے بھارت میں بارش ہوتی ہے۔ ہمالیہ کی وجہ سے شمالی جانب سے آنے والی انتہائی سرد ہوائیں رک جاتی ہے، اس وجہ سے بھارت کے شمالی حصے کا انتہائی سرد ہواؤں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ بھارت کی سرزمین پر چلنے والی جنوبی مغربی موسمی ہوائیں بھی ہمالیہ کے شمالک اور ہماچل کے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جنوبی مغربی سمت سے چلنے والی یہ ہوائیں شمالک اور ہماچل کے پہاڑی سلسلوں سے سمت بدل کر واپس بحر ہند کی طرف شمال مشرقی سمت کو جاتی ہے۔ شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ان شمالی مشرقی مانسونی ہواؤں سے بھارت کے جزیرہ نما حصے میں دوبارہ مانسون کی واپسی کی بارش ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔ تیسرا ہے، بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت اور فرق کو بتائیے۔ تو بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں یکسانیت۔ بھارت اور برازیل کے ساحلی علاقے میں ماہی گیری ایک روایتی پیشہ ہے جسے خوب فروغ حاصل ہوا ہے۔ بھارت اور برازیل دونوں ممالک میں کھارے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے۔ بھارت اور برازیل میں جاری ماہی گیری کے پیشے میں فرق۔ بھارت میں کئی مقامات پر دریا، تالاب، جھیل وغیرہ کے میٹھے پانی میں ماہی گیری کی جاتی ہے، لیکن برازیل کی قدرتی ساتھ گھنے جنگلات، دریاؤں کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے میٹھے پانی میں ماہی گیری کو فروغ نہیں ہے۔ برازیل کے قریب گرم اور سرد سمندری روے کے ملاپ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پلانکٹن کی نشوونما ہوتی ہے۔ پلانکٹن مچھلیوں کی غذا ہونے کی وجہ سے اس مقام پر بڑے پیمانے پر مچھلیاں پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں برازیل میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کے قریب اس قسم کے سمندری رووں کا ملاپ کہیں پایا نہیں جاتا، اس کے باوجود بھارت میں ماہی گیری کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اچھے سے جغرافیہ کا پیپر دیں گے۔ میں حاصل علم کی طرف سے 10ویں کے تمام بچوں کو نیک خواہشات، آپ کا پرچہ اچھا جائے۔ آل دا بیسٹ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو ایجوکیشن اپڈیٹ ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔